Assalamu alaikum and welcome to the show. Let's talk an hour of power, पाकिस्तानी पावर. और जब मैं कहता हूँ पावर तो ये डंडे की पावर नहीं. I believe on power of communication, power of knowledge. ख़वातीन हज़रात, आज का ये स्पेशल एपिसोड है हमारे लेट्स टॉक का, और इसमें हम कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन उम्मत को दरपेश एक बहुत अहम मसले पे बात करेंगे. किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि ए खासान रसूल वक्त दुआ है, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है. तफर्रक़ा अक़वाम के जो आया था मिटाने, उस दीन में खुद तफर्रक़ा आके पड़ा है. आज पूरी दुनिया में मुसलमान रुस्वा हैं, परेशान हैं, पिट रहे हैं, लहू लहू हैं, और उसके बावजूद फिरका बंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं और पिटे जा रहे हैं. पाकिस्तान में शिया फिरके से ताल्लुक रखने वालों के साथ इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं. अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके आखिरी नबी को फॉलो करने वाले हैं, तो आपका दिल गवाही देगा कि ये ज्यादती है. खुदा के वास्ते इस ज्यादती को बंद करो. इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप ये कर सकते हैं, जहां ज्यादती देखें, जहां जुल्म देखें, वहां साफ साफ कहें कि ये ज्यादती है, ये जुल्म है. आज माह रमजान में पूरा साल, मैंने पिछले साल भी एक या दो प्रोग्राम किए थे इस सिलसिले में, कि हमें ये नहीं जेब देता कि हम अपने मुल्क के अंदर जो है ये शिया सुन्नी और बरेलवी और देवबंदी और हर तरह की फिरकाबंदी जो है, इंटेलेक्चुअल डिबेट हो सकती है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन एक दूसरे का गला काटें, एक दूसरे को कत्ल करें. शुमाली इलाका जात में पूरी बस को रोककर, जो जायरीन की पूरी बस को रोककर कातिल आते हैं और उनको नीचे उतार के तह करते रहते हैं. उनके जनाजे सड़क पे रखे रहते हैं, कोई पूछता नहीं है. ये मुसलमान मुल्क में होता है. अगर ये कहीं और हो रहा होता तो दिल पे कोई बात तसल्ली होती. ये मुसलमान मुल्क में हो रहा है. आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ मेहमानों को दावत दी है. ये माह रमज़ान है और इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इस कत्लेआम के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनाब अल्लामा अब्बास राजा नासिर साहब जो है 41 दिन से भूख हड़ताल पे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंगती. हुकूमत के तो कान पे किसी सूरत कोई जू नहीं रेंगती कि दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है. लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, हमें क्या कहना चाहिए. मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं. सिटिंग ऑन माई राइट हैंड साइड मौलाना ज़हीर हसन नकवी साहब, जो विलायत टीवी के CEO हैं और कुम के फारिग तहसील हैं, और मास्टर किया है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर एक ऐसे मुबल्लिग हैं इस्लाम के जो 20-25 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं. ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड जावेद हुसैन साहब. आप तमाम लोग जो तकरीबन न्यूयॉर्क में रहते हैं वो जावेद साहब को ज़रूर जानते होंगे. उसकी वजह यह है कि 35 साल से गुज़िश्ता ये हर किस्म के महाज पर जो है वो कम्युनिटी का साथ दे रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं. मौलाना ज़हीर हुसैन साहब, वेलकम टू द शो. थैंक यू जावेद साहब, वेलकम टू द शो. बहुत शुक्रिया. मौलाना साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो भूख हड़ताल आप करने जा रहे हैं 3 दिन की यूनाइटेड नेशन के सामने, सबसे पहले जरा इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माह मुबारक रमज़ान, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहमानी का महीना है, इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक इनायत फरमाएँ. और मैं तमाम तर नाज़रीन की खिदमत में एक रिमाइंडर के तौर पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये रहमतों का, बरकतों का और मग़फ़रत का महीना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसके मुतल्लिक़ रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया के अंदर, जो कि शाबान के आखिरी जुमे में डिलीवर किया गया था,
اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ نومکم فیہ عبادہ، انفاسکم فیہ تسبیح، عملکم فیہ مقبولہ، دعاؤکم فیہ مستجاب۔ یعنی وہ مہینہ کہ جس میں سونا بھی عبادت ہے، جس میں سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، جس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی گئی دعائیں قبول ہیں، جس میں ہر عمل جو ہے خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور نہ فقط یہ بلکہ یہ کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے متعلق حتیٰ رسول خدا نے محبت امت میں جا کر فرمایا تھا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں وارد ہو اور اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور آج اس کے ساتھ ساتھ 15 رمضان کی مناسبت سے سبت النبی، نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہدیہ تبریک پیش کروں گا، اور انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ ہم اس بہار قرآن سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے بعد بڑی قوت روحانی کے ساتھ انشاءاللہ لعلکم تتقون کے ہدف کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس وقت 41 دن ہو چکے ہیں، اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ان جائز قانونی دستوری آئینی مطالبات کے لیے کہ جس میں نہ فقط یہ کہ شیعہ بلکہ ادر منورٹیز اور کے مطالبات بھی شامل ہیں، شیعہ کلنگ، شیعہ جینوسائیڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے بچانے کے لیے، پاکستان میں ہونے والی اندرونی اور بیرونی ان مطالبات میں کیا چیزیں کیا شامل ہیں؟ ان مطالبات کے اندر بیسکلی جو یعنی مین جو ایجنڈا ہے اس کے اندر جس کی طرف حکومت پاکستان کو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی چل رہی ہے اس میں جو اندرونی اور بیرونی سازشوں کے ساتھ، اس میں 2 طرح کے ایکشنز ہیں۔ ایک ملٹری ایکشن ہے جسے ضرب عضب کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے تحت وجود میں آیا ہوا نیشنل ایکشن پلان۔ ضرب عضب کی کامیابی یقیناً نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی سے متصل ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، حکومت پاکستان حتیٰ ضرب عضب کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کو مس یوز کر رہی ہے، اور بجائے یہ کہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال کیا جائے، دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ دہشت گرد جو ہے خود وزارت داخلہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے یہ مختلف ناموں سے آپریٹ کرتے ہیں، اور خود بتانے کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کھلے عام، اور میں تو یہی کہوں گا کہ حکومتی سرپرستی میں یہ دہشت گرد وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں مختلف ناموں سے، ان کو بالکل جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جاتا بلکہ ان کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پارا چنار سے لے کر پورے پاکستان کے اندر جی بی کے مسائل کو اگر اٹھا کر دیکھ لی، ڈیٹا اسماعیل خان کے اندر انٹلیکچوئلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر جو ہے نا ان کو کھلے عام دہشت گرد جو گولیوں کا نشانہ بناتے اور کوئی چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جتنی باتیں آپ نے بتائیں اس میں کوئی بھی شیعہ اسپیسیفک نہیں ہے، وہ دہشت گردی کا آپ کہیں گے پورے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پورے ملک میں یہی ہو رہا ہے، سبھی متاثر ہیں۔ یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک لینے کے بعد آئیں گے۔ خواتین حضرات we'll take a short break and we'll be back right after these messages. ویلکم بیک ٹو دا شو۔ خواتین حضرات، آج اسپیشل ایپیسوڈ ہے ہمارا لیٹس ٹاک کا، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ آنے علی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس بڑے پیمانے پہ ایک عرصے سے کلنگ جاری ہے، کبھی پروفیشنلز کو ٹارگٹ کر کر کے مارا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے پوری بس اتار کے پوری بس کو جو ہے بھون کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ستم کب تک جاری رہے گا؟ ہم کب تک جانوروں کی طرح ایکٹ کریں گے؟ مذہب نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، یہ کچھ سیکھا ہے، یا مذہب میں نعوذ باللہ کوئی ٹیڑھ ہے؟ کیا سلسلہ ہے؟ خواتین حضرات، چائنا اور انڈیا کی آبادی کمبائنڈ کوئی 2.5 ارب کے قریب کی آبادی ہے، جہاں پہ 150 خدا ہیں، 800 فرقے ہیں، لیکن سب
سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، ٹالرنس 0 لیول پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور معاشرے مذہب سے نہیں شعور سے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے اندر بڑی کمی ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، یہ فرمائیے کہ جو پروگرام آپ یونائٹڈ نیشن کے سامنے کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے لوگ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آپ کے اس کاز کو سپورٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو فائق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ ہم نے ایک گریجولی یہ پروگرام کیا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا اور ہم نے کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے جا کر یہ بھوک ہڑتال کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے ہی ملک کے پاکستان کونسلیٹ کے سامنے آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے 2 دن کی علامتی بھوک ہڑتال کا اعلان کیا۔ ہم نے وہاں پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ ہم پاکستان کونسلیٹ میں جا کے ہم نے پٹیشن بھی دی اور اس کا پھر ہم نے انتظار کیا۔ جب وہاں سے ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا تو اس کے بعد ہم نے اگلا سٹیپ شروع کیا۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک ایک پورے دنیا کا ایک ہب ہے۔ یہاں سے جو بھی تحریک چلتی ہے، جو بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن چونکہ پاکستان بھی یونائٹڈ نیشن کا ایک حصہ ہے، تو اس لیے اب ہم نے اگلا سٹیپ کے طور پر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے 3 روزہ علامتی بھوک ہڑتال کریں گے۔ یہ بھوک ہڑتال کل نماز ظہر کے فوراً بعد ہم وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور اس میں ہم پھر اپنا یہ مطالبہ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مشن کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے جو لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچے کہ ہم کوئی اس قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم ایک کالر ہے، پہلے ان کے لیے میں انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام جی بھائی صاحب، میں مظفر ہاشمی ہوں، آپ کا یہاں ٹی وی سے آپ کہہ لیتے ہیں۔ جی جی، اللہ کا شکر ہے ہاشمی صاحب، آپ بتائیے۔ آپ نے بھائی صاحب بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی اہم ٹاپک اٹھایا جو اس سے بات کرنے کی ضرورت بھی تھی اور پر وقت یہ ایشو ہے۔ اصل بات یہ ہے اور آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کو دنیا کی مختلف ریجنل اور جو انٹرنیشنل فورسز ہیں، طاقتیں ہیں، انہوں نے طویل عرصے سے پراکسی وار اپنی پراکسی وار کے لیے اڈا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اس میں سعودی عرب شامل ہے، اس میں ایران شامل ہے، اس میں افغانستان ہے، بھارت ہے اور نہ جانے کون سی لوگ ممالک ہیں اور ان کی ایجنسیز ہیں تو اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ یہ تو ایشو ہے، یہ بنیادی طور پہ جی ایران اور سعودی عرب کا ایشو ہے، لیکن اس کی زد میں پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے جو پرامن اہل تشکیل ہیں اور پرامن جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ اس ساری چیز کو بخوشی اور برضا و رغبت قبول کرتی ہے اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتی، اس لیے کہ اس کے مفادات اپنے بھی وابستہ ہیں، ایران کے اپنے وابستہ ہیں، ہم سعودی عرب کے بھی دوست ہیں، ہم ان سے بھی مراعات دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، ہم ایران سے بھی ہم بگاڑنا نہیں چاہتے، لیکن ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ پوری طرح فنڈنگ کرتے ہیں وہاں پہ پاکستان کی سرزمین سے اور اپنے گروہوں کو اپنے لوگوں کو وہاں پہ طاقت اور تعاون اور فنڈنگ فراہم کرتے ہیں، جس سے یہ صورتحال بہت شکریہ ہاشمی صاحب۔ جی ہاشمی صاحب بہت شکریہ۔ نقی صاحب یہ ابھی انہوں نے کہا کہ اور میں بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں یہ پاکستان کو انہوں نے جو گراؤنڈ لے لیا ہے اور وہاں پہ کرتے ہیں، اس کو کیسے نپٹایا جائے اس چیز کو؟ اس کو دیکھیے سب سے بڑی بات جو ہے تو وہ مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے پاکستانی مسائل کو پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 2 ملکوں کی پراکسی وار ہے تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان خود اس کی فریق ہے،
اس لیے کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایجنسیز بیٹھ کے انویسٹیگیٹ کریں کہ مدارس کو کون فنڈ کر رہا ہے. اگر ایران فنڈ کر رہا ہے تو جائیے، جا کر ان کو پکڑیے اور جا کر ان کے خلاف میں انویسٹیگیٹ کیجیے اور ان کو کورٹ میں لے کر آئیے. جاسوسی ایران سے پکڑا گیا، ایران سے نہیں پکڑا گیا، بلوچستان سے جو ایران کے ذریعے وہاں پہ آیا. تو کسی بھی بندے کا آنا، اول تو یہ معاملہ جو وہاں پر ہے، لیکن اس کا مطلب کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ایران کے بہا پر جو ہے نا کوئی ایسی حرکتیں جو ہے نا وہ کر رہے تھے. لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے اگر کچھ ایسا ہے تو بحیثیت شیعہ ہم کی ڈیوٹی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم جو ہے نا یہاں پر ایران کی سفارتکاری کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم تو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہم نے بنایا ہے، ہم پرامن ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی ملک ہمارے ملک میں مداخلت کر رہا ہے تو وہ اپنے تمام تر وسائل کو بروکار لاتے ہوئے پروکسی وار کہہ کے جان نہ چھڑائیں، بلکہ اس کی تہہ تک جائیں اور جا کر اس پرابلم کو حل کریں. بالآخر یہ کام تو حکومت کا ہی ہے، حکومت کا کام ہے. اور ہم جو ہے نا وہ اوپنلی، یعنی یہاں پر جو بھی ہو، اگر کسی جگہ پر جا کر ثابت ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات جو ہے نا وہ سوچنے کی ہے. اب دیکھیے کہ سعودیہ کا کردار، سعودی عرب جو ہے وہ بحرین کے اندر ابھی خود جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سعودیہ نے بحرین کے اندر پہلے جو ہے نا مداخلت کی، اس کے بعد حتیٰ ملٹری داخل کی. سیریا کے اندر مداخلت کی، اس کے بعد ملٹری کو داخل کیا. یمن کے اندر مداخلت کی، اس کے بعد ملٹری اٹیک کیا، وہاں پر بچوں اور خواتین کو مارا. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر سعودیہ کھلم کھلا وہاں پر مداخلت کر رہا ہے. اور اب نہ فقط یہ بلکہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کو آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجیے. سپٹمبر 11 کی یہ سنی کہتے ہیں کہ یہی کام شیعہ جو ہیں وہ لبنان میں کرتے ہیں اور سیریا میں کرتے ہیں. آج کل تو میں بہت پکچرز دیکھتا ہوں کہ سنی کی اس قدر بری حالت کر دی مار مار کے کہ وہ 4 سال کا بچہ اپنی بہن کو یوں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شیعہ سے مر تو مسلمان ہی رہا ہے، نام آپ اس کو مختلف دیتے رہیے. فیکٹ صاحب میں یہاں پر ایک بات کی توضیح دیتا چلوں کہ یہاں پر یہ جو شیعہ اور سنی کی بات ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ سنی خود وکٹم ہے اور پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. شیعہ بھی وکٹم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سنی، وہ سنی نہیں ہے، یہ ایک تکفیری آئیڈیالوجی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت درود پاک پڑھنے پر، ان کی محفلوں پر پنجاب حکومت نے مقدمات کیے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو بھوک ہڑتال چل رہی ہے، اس کے اندر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز، اس کے اندر مذہبی پارٹی، اس کے اندر منورٹیز، یہاں پر جو ہے نا سیکٹیرین کی بات نہیں ہو رہی. علامہ ناصر عباس جعفری صاحب جو ہیں وہ اپنے شہداء کے وارث کے طور پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے مطالبات کو اگر دیکھا جائے تو وہ فقط کسی ایک مسلک اور فرقے سے مختص نہیں ہے. ان کی سکھوں نے آ کر حمایت کی، ان کی عیسائیوں نے آ کر حمایت کی، ان کے ساتھ سنی اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. خود سانحہ ماڈل ٹاؤن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر شیعہ نہیں تھے، وہ خالصاً سنی ہیں. ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، ان کی خواتین کو سیدھی گولیاں ماری گئی اور 2 سال سے آج تک انصاف نہیں دیا گیا. یہ حکومت کی مینٹلٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں ہزارہ شیعوں کے ساتھ جو ہوا، چلاش کے واقعات کو دیکھ لیجئے، بابو صاحب کے واقعات کو دیکھ لیجئے، بسوں سے اتار کر ID کارڈ دیکھ کر گولیاں جو ہے نا وہ ماری گئی. خود پارچنار کے اندر امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر اکٹھے ہونے والے، ان میں سے 3 افراد کو مارنے کے بعد رپورٹ کی جاتی ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو مار دیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک دن کے اندر 4 جن میں 2 پروفیسر اور 2 وکیل ہیں، ان کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا جاتا ہے. خود خرم زکی جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کر رہا تھا، ایکٹیوسٹ، اور اس کے متعلق تھریٹس کی حکومت کو پتا تھا، حکومت نے رپورٹس دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور اس کو بے دردی کے ساتھ پوری پاکستان کے سامنے جو ہے پوری دنیا جو ہے نا اس بات کو جانتی کہ وہاں پر اس کو قتل کر دیا گیا. ایک طرف دہشت گرد جو ہے نا دنگاتے پھر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا حتیٰ عمر متین نے اورلینڈو کے اندر جو ہے نا وہ کیا، وہ سعودی فنڈڈ، بین مانا کہ سعودیہ سے ہو کر آیا. یہ سعودی اور تکفیری آئیڈیالوجی ہے. تو ہمیں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر صرف جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا وہ پروکسی وار کہہ کر جو ہے نا وہ مطلب وہ فرار نہ کریں. نبی صاحب ایک کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب، میرا نام اصل لطیف ہے، کینسر سے بول رہا ہوں. جی جی. یہ میں باتیں بھی سن رہا تھا، ہاشمی صاحب نے بھی ابھی بات کی ہے، اور آج یہ ہے کلیئر بات ہے، صدقہ بندی. یہ صدقہ بندی جو ہے نا سر، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. اس پر ڈسکشن نہیں ہے شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، یہ کون نہیں ہے. یہ ڈسکشن ابھی کرتے رہیں گے. تو شیعہ اس نے مار دیا، سنی مار دی، گورنمنٹ مار دیا، یہ سب فکر بندی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے، اس کو ہم سہیں گے اور یہ آخر میں قیامت آئے گی اسی طریقے سے. شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ.
میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بات سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی یہاں پر معاملہ جو ہے شیعہ سنی کا نہیں ہے. داعش اسلام کے نام کو استعمال کر کے اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہی ہے. یعنی نام اسلام کا استعمال ہو رہا ہے اور جو جھنڈا ہے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے, لیکن ان کے اعمالوں سے پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہاں پر ایک تکفیری سوچ ہے, ایک دہشت گردی کی سوچ ہے, جن کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. آپ نقوی صاحب جب یہ سننے والے نا وہ اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھتے, تکفیری کیا ہے اس کو ڈیفائن کر دیجئے, کیونکہ میرے سننے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کیا کریں, وہ کون لوگ ہیں, کون کہاں رہتی ہے تکفیری کیا ہوتا ہے؟ تکفیری آئیڈیالوجی کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر اس مسلمان کو یا شخص کو جو ان سے اختلاف کرتا ہے اس کو کافر سمجھتے ہیں سوائے اپنے. یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. حتیٰ یہاں پر جو ہے نا جیسے آل سعود جو ہے نا ان کے مفتیوں کی جو تکفیری آئیڈیالوجی ہے, ان کے نزدیک بریلوی مشرک ہیں, ان کے نزدیک بلند آواز سے درود پاک پڑھنے والے جو ہے نا وہ مشرک ہیں, ان کے نزدیک قبور ائمہ کا انبیاء کا احترام کرنے والے جو ہے نا وہ مشرک ہیں. وہ ان کا یقین جو ہے نا یہ اگر ان کے بس میں ہو, جو کہ انہوں نے کیا, ابھی 8 شوال کو جو ہے وہ انہدام جنت البقیع کی برسی آ رہی ہے, جنہوں نے سعودی عرب کے اندر ائمہ کی قبور کو مسمار کر دیا بڑی بے دردی کے ساتھ, اور اگر ان کے بس میں ہو تو کوئی شک نہیں ہے حتیٰ یہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کو بھی نہ چھوڑیں. انہیں کہتے ہیں تکفیری آئیڈیالوجی. تکفیری آئیڈیاز کے تکفیری وہ لوگ ہوئے جو ایبسولوٹ پاور رکھتے ہیں, اومنیپوٹنٹ پاور آف اومنیپوٹنٹ تھنکنگ, جو وہ سوچ کے لوگ ہیں بالکل بس ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی صحیح ہے وہی قانون. ہلو السلام علیکم, آن دی ایئر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ورجینیا سے علی بول رہا ہوں. جی علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس میں الحمدللہ. یہ بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ کی, تو آئی لائک ٹو ایڈ سم تھنگ لٹل بٹ مور. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اخباروں میں بھی آیا تھا کہ ایک زمانے میں سعودی عرب انسسٹ کر رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ کو کہ امریکہ جو ہے ایران پہ آپ بم ماریں. یہ نیوزوں میں تھا کہ کیونکہ ایران نیوکلیر پاور پہ کام کر رہا ہے, تو جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو بگ پاورز ہیں جو اس میں سعودی عرب انوالو ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, کہ وہ کافی عرصے سے انڈر گراؤنڈ کوشش کرتا رہا کہ ایران کے اگینسٹ, اور وہ چیز اس طرح ہوتے ہوئے عوام میں آ گئی اور لوگوں میں آ گئی, مساجد میں چلی گئی, امام بارگاہ میں چلی گئی, اور ہم لوگوں کو جو ٹربل آیا ہے وہ ایکچولی کم فرام دا لیڈر سائڈ. اگر لیڈر مل لیں اوپر والے, فار ایگزامپل سعودی عرب والے ایران چلے جائیں, اس سے مل لیں, ہائی لیول پہ اگر یہ گلے مل لیں ایک دوسرے سے کہ ہم بھائی ہیں, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ایک رسول کے, ایک قرآن کے, تو آئی تھنک پرابلم سالو ہو جائے. ویری گڈ علی بھائی, ونڈرفل, ویل سیڈ. اگر مفتی صاحب ہائر لیول کے لوگ ملنا ہی شروع کر دیں, ایک دوسرے کے پاس آنا جانا شروع کر دیں, تو یہ جو نفرت ہے کم سے کم اس کو ہم ٹیپوٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں نا کہ ایک شخص اپنے مطالبات کے لیے پرامن طریقے سے 41 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے, اور حکومت پاکستان کے اندر اتنی اخلاقی اور انسانی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے جرأت نہیں ہے کہ وہ جائے اور جا کر ان سے بیٹھ کر بات کرے کہ یہاں پر قتل و غارت نہیں کی, یہاں پر بلڈنگوں کو آگ نہیں لگائی, یہاں پر جو ہے خلل نہیں ڈالا, یہاں پر جو ہے بسیں نہیں جلائیں, یہاں پر بینک نہیں لوٹے, یہاں پر کچھ نہیں ہوا, امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جو پرامن طریقے سے اپنی جان پر سختی لے کر 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں, لگ پتہ جاتا ہے 41 دن سے بیٹھا ہوا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. جب حکومت لیول پر اتنی ٹس سے مس نہیں ہو رہی, ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ یہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے کہاں پر بات کر رہے ہیں؟ جو ہمیں سننے والے جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ایکشن کریں کہ یہ اس ہلاکت کو رکوانے میں اپنا کیا کردار ادا کریں؟ اس کا سب سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. ہاں تو کیسے کھڑے ہوں بتائیے. یہی ہے کہ جیسے اگر آپ جتنا بھی آپ میں ہمت ہے, اگر آپ منہ سے اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں کیجئے. جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمیں اتنی ہمت ہے کہ ہم باہر نکلیں اور پورا من رہ کر ہم اپنے اوپر خود جبر کر رہے ہیں. ہم اس لیے ہم نے کل جو ہڑتال کا جو اعلان کیا ہے, جو بھوک ہڑتال کا, علامتی بھوک ہڑتال جو 3 دن کے لیے کیا ہے, یہ اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں کو اس بارے میں روز شناس کروایا جائے, ان کو اویئرنیس دی جائے کہ دیکھیے ہم یہاں پہ اس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئیے, ہمارے ساتھ ملیے, تاکہ یہ ہے کہ جو بات اگر اوپر لیول پہ نہیں ہو سکتی, کم از کم نیچے لیول کے اوپر ہم گراس روٹ پہ بیٹھ کے, اگر ہم بیٹھ کر ایک ایسا لائے عمل بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ کافی پرابلم سالو ہو سکتی ہے.
شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. خواتین و حضرات, جاوید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی بیسک فنڈامنٹل اور بہت حقیقت پسند بات ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں, مجھے کہنا چاہیے. آپ وہاں پہ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کو آگے کھڑے ہونا چاہیے. آپ کسی سے ملتے ہیں اور کوئی آپ سے کہتا ہے شیعہ یہ وہ, آپ اس سے کہتے ہیں ہولڈ اٹ, میں یہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں نفرت کا کوئی فارمولا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی بیک رائٹ آفٹر دیز اسمال میسیجز. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواتین حضرات, آج اس اہم مہینے میں, اس مقدس مہینے میں, اس گھنٹے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص جس طرح اہل تشیع کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں, اور روز محشر سوال کیا جائے گا کہ تم ظلم کو دیکھتے تھے لیکن نہ ہاتھ سے روکتے تھے, نہ زبان سے کچھ کہتے تھے, نہ دل سے برا سمجھتے تھے, بلکہ اپنے معاش کے فکر میں رہتے تھے, یہ کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے یار محرم شیعوں کو محرم مارتے رہے. روز محشر اس بات کا سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا پڑے گا. جو بھی آنکھیں بند کرے گا اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا, مولانا ابصار علی نقوی صاحب نے, جو ورجینیا سے تشریف لائے ہیں. آپ بہت اچھے مبلغ اور خطیب ہیں. آپ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کرنے کے بعد مشرق چلے گئے ایران, وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور آج کل امریکہ میں مقیم ہیں. ابصار صاحب ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. ابصار صاحب, جب سے یہ دنیا بنی ہے مذہب کے نام پہ لاکھوں کروڑوں لوگ قتل ہو گئے, آج بھی وہی قتل و غارت گری جاری ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایتھیسٹ ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو مسلمان گھرانوں میں وہ کہتے ہیں بھائی لیو می الون, یہ یار یہ کیا اپنے مار پیٹ کا سلسلہ ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اس امیج کو, پرسپشن کا, ہاؤ ٹو چینج دس. اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کا بالکل آپ کا یہ تاثر درست ہے کہ مذہب کی, یا یوں کہہ لیجئے کہ مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن سے جو معاملات سامنے آئے اس کی وجہ سے ایک ایسا وحشت کا تصور پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس کے پاس سوائے اس کی کوئی حل بچتا نہیں ہے کہ پھر وہ دین سے دوری میں امن محسوس کرے. اور اس کے پاس اس حوالے سے کچھ مثالیں بھی ہیں کہ اس نے دیکھا کہ جس قسم عیسائیت سے فاصلہ اختیار کیا ایک دنیا نے, اور آج وہ بڑے سکون میں جی رہے ہیں بظاہر دنیا کے معاملات میں. مگر آیا ہم اس میں مذہب کو بلیم کر سکتے ہیں, یہ ایک مطلب کہ کوشچن مارک ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیشہ ہوا یہ ہے کہ مفاد پرست طبقے نے جو ہمیشہ سے اپنے مفادات کے حصول کے لیے کوئی بھی انداز اپنا سکتا ہے, اسے سب سے زیادہ آسانی مذہب کے استحصال سے ملتی ہے. مذہب کو جب آپ اپنے انداز میں موڑتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے, کیونکہ مذہب سے لوگوں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں. تو نبی صاحب, مذہب بکتا ہے بھی تو بہت آسانی سے, دنیا کا وہ آرٹ ہے جو سب سے زیادہ بکتا ہے, سب سے آسانی سے بکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ جہالت, اس کی وجہ سب سے بنیادی. بہت اچھی ہے, آپ نے اس کی کور کو ٹچ کر دیا. کالر ہیں پہلے ان کو لیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام عقیل ہے, میں کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. حفیظ صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ اور میں شکاگو. اچھا جی عقیل صاحب جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی گفتگو اور یہ شیعہ سنی اور مسلمانوں کے بارے میں, یہ شیعہزم اور یہ سنیزم سب شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے تو نہیں تھا. ہم ویسے سنی نماز پڑھتے ہیں, ویسے سنی دعا پڑھتے ہیں, ویسے سنی وہ پڑھتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ کیا سب کچھ ہوا ہے, سب سے آئے ہیں یہ دیوبندی اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا. اور یہ تو مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر کے آئے, سیدھے کلمہ پڑھے, قرآن پڑھے اور نمازیں پڑھے, ختم, اللہ سے دعا مانگے. صحیح صحیح. بہت شکریہ عقیل صاحب. دراصل آج جو موضوع ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ان ساتھیوں کو بلایا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سوال سے بچنا نہیں چاہ رہا ہوں, بڑا وائٹ پروفاؤنڈ صحیح سوال ہے آپ کا کہ بھئی کب سے شروع ہوئی, لیکن اس پہ کبھی اور ڈیبیٹ کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو بھوک ہڑتال پاکستان میں کر رہے ہیں ناصر صاحب, اور جو 3 دن کے لیے نیو یارک میں شروع ہونے والی ہے, اس سلسلے میں ہم ایک اویئرنیس کے لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ وہاں پہ آئیں اور آ کے ان
کا ساتھ دیں. اچھا تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ جہالت کی وجہ سے یہ ہے بنیادی طور پہ, اور یہی وجہ ہے کہ مذہب نے, اسلام نے سب سے پہلے آتے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح فرمایا گیا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یعنی آتے ساتھ ہی اس بات کے اوپر وہ تائید کی گئی کہ یہ جہالت کو دور کرنے کے لیے. اور آپ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے پہلے کے زمانے کو صرف زمانہ جاہلیت کہہ کے مطلب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسول خدا لے کر آئے تھے وہ بنیادی طور پہ, اگر ہم اس کو ایک جملے میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں کہ رسول نے کیا تبدیلی لے کر آئے اس زمانے میں, تو وہ علم کی تبدیلی تھی, وہ علم تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو علم سے انتہائی دور کر لیا. ہمارے جو سورسز آف نالج ہیں دین میں وہ صرف وہ مخصوص پرسنالٹیز رہ جاتی ہیں جو ہمیں اپنی مسجد میں ملتی ہیں یا ہمیں اپنے زخانوں میں ملتے ہیں, اور ہم آگے بڑھ کر خود جستجو نہیں کرتے ہیں دین کی. لہٰذا جب وہ شخصیت آپ کا استحصال کرنے پہ اتر آتی ہے نا, اور اگر وہ مفاد پرست شخصیت سامنے موجود ہو تو بڑی آسانی سے پھر وہ آپ کو آپ کے پرامن ماحول سے نکال کے تو شام کے جنگل میں دھکیل دیں گے لڑنے مرنے کے لیے. اچھا, اور آپ مذہب کے اس میں. اچھا صاحب اب یہ فرمائیے کہ علماء دین جو ہیں جی ان کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ بجائے آگ بجھانے کے ایسی آگ لگانے والے دونوں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی عالم ہیں, میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بھائی کچھ کیجئے کہ یہ علماء جو ہیں یا جیسے آپ جیسے خطیب ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر دیکھیے جہاں تک بات ہے نا کہ اس میں ایک ذمہ داری ہے خود افراد کی, لوگوں کی, مسلمانوں کی. سب سے پہلے تو ان کو خود کم از کم میں جیسے عرض کیا کہ دین کا جب تک خود شعور, بنیادی شعور خود حاصل نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل رہیں گے. اور آپ اگر اپنے سارے دین کا جو سورس ہے وہ بعض دین کا بنیادی شعور وہ کہاں سے حاصل کریں گے, خود تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. یہی تو بدقسمتی ہے کہ جب آپ نے خود دین کو حاصل کرنا چھوڑ دیا, آپ نے مطالعہ چھوڑ دیا, رسول پڑھنی چھوڑ دی, تو پھر یہی رہے گا کہ آپ جب خود زبردستی اپنے آپ کو جہالت کے دائرے میں محدود کریں گے تو کیسے روشنی آپ تک پہنچے گی, زبردستی نہیں پہنچائے گا. ہاں اب اس میں علماء کا کردار دیکھیے, کم از کم ایک اگر ہمیں بنیادی دین کی بھی سینس نہیں ہے تو کم از کم ہماری سینس جو ہے وہ اتنی تو بنیادی سینس ہونی چاہیے, کامن سینس کو اتنا تو کامن ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں پتا ہو کہ دین کبھی بھی فساد کی اجازت نہیں دے گا. خدا قطعاً لوگوں کی گردنیں کٹی ہوئی دیکھ کے راضی نہیں ہوگا. وہ جہالت کے دور میں سورج اور چاند کو دیوتا ماننے والے شاید وہ لوگوں کی بلیاں چڑھا کے اپنے خداؤں کو راضی کرتے ہوں گے. یعنی جس خدا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف فرمایا ہمارے سامنے, یقیناً وہ لوگوں کی کٹی ہوئی گردنیں دیکھ کے راضی نہیں ہوگا, وہ وحشت سے راضی نہیں ہوگا, وہ لوگوں کو مار کے ان کا استحصال. لہٰذا جو آپ کو اس طرف دعوت دے, چاہے وہ جہاد کے عنوان سے دے چاہے کسی عنوان سے دے, ذمہ داری ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اسے کاؤنٹر کریں. اگر آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے آج وہ آگ کسی اور کے گھر میں لگے گی مگر کل وہ آپ کے گھر میں بھی پہنچے گی. اچھا یہ بتائیے, ہمارے پاس بہت سارے ایوینیوز ہیں بات کرنے کے لیے. مثلا میں آپ سے لیکن ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو 3 دن کے لیے آپ علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں اس پہ ہم رہیں. یہ فرمائیے کہ جب لوگ یہ لفظ سنتے ہیں علامتی بھوک ہڑتال تو اس کو ڈیفائن کیجئے کہ وہ کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک وہ بھوک ہڑتال ہے کہ جس کا مسلسل آگے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ 41 دن سے جاری ہے راجہ ناصر عباس کی. وہ ایک حقیقی ہنگر سٹرائک ہے, یعنی جس میں وہ بالکل بھی کوئی خوراک کنزیوم نہیں ہے, وہ 24 hours 7 یعنی وہ مسلسل 41 یعنی صرف پانی پر وہ 41 دن سے موجود ہیں ابھی تک. یہی وجہ ہے کہ جو ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں, ان کی وہ گرتی ہوئی صحت ہے, وہ مسلسل 41 دن ہو گئے, 41 سال کے گزرنا. جی ایک کال ہے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم, میں عقیل بول رہا ہوں شکایت سے. جی عقیل صاحب, میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو ڈسکشن ہو رہے ہیں یہ تو روز ڈسکشن سنتے رہتے ہیں, سیدھے آئیں گے یہ ڈسکشن سے بیسک اس پہ جائیں گے. اگر بھوک ہڑتال جائز ہے اسلام میں, کسی تاریخ میں کوئی مسلمانوں نے یا کسی نے بھوک ہڑتال کی ہے, کیوں یہ ہم لوگ کرتے ہیں؟ جی مجھے صاحب فرمائیے کہ بھوک ہڑتال جائز ہے اسلام میں. میں آپ کو مرض کرتا ہوں. جو ہمارے عقیل صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ, ٹائم سیو کرنے کے لیے میں علامہ کو زحمت دوں گا کہ وہ جواب دے دیں. آجم بہت اچھا انہوں نے سوال کیا اور آپ نے بھی سوال کیا, اس کی روشنی میں بات عرض کرتے چلوں کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو فتاویٰ موجود ہے مجتہدین کے, اس کے مطابق ایسی بھوک ہڑتال کہ جو آپ کی موت کا باعث بن جائے, وہ خودکشی کہہ رہے گی, وہ حرام ہے. لیکن وہ بھوک ہڑتال جیسے کہ ابھی اب ثانوی صاحب جو نے بتا رہے تھے کہ وہ پانی اور لیکوڈ کے اوپر گزارا کر رہے ہیں, کوئی کسی قسم کو کچھ کھا نہیں رہے, اس حد تک کہ ان کی زندگی کو خطرہ نہ ہو,
यानी ये भूख हड़ताल जो है ना, यानी अल्टीमेटली तो हो ही जाएगा ना डॉक्टर साहब, जब 41 दिन से आगे बढ़ेंगे सिर्फ पानी पे, वो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है किडनीज आर गोइंग टू फेल एंड दिस एंड दैट, वो उनकी सेहत को नुकसान होगा, लेकिन वो भूख हड़ताल की जो मौत का बायस बन जाए वो जायज नहीं है। अच्छा, अब सवाल जो बजाय इसके कि ये पूछा जाए, सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि वो कौन से अवामल हैं जिनको सामने रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत जो कि आलिम भी है और तमाम तर मसाइल को समझते भी हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी लॉयल्टी जो है ना वो साबित है, वो किन वजूहात की बुनियाद पर इस हद तक जाने को तैयार हुए हैं कि अपनी सेहत को कुर्बान करते हुए अपने मुतालबात के लिए इन बेहिस हुक्मरानों के सामने 41 दिन से ये भूख हड़ताल करके बैठे। सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिर कौन सी बात है, उससे पहले के मुजाहरे किए, एहतजाज के जरिए बताया, धरने किए, मुज़ाकरात हुए किए, वार्निंग दी की, तमाम तर पुरअमन रास्तों को, तमाम तर जो भी एवेन्यूज थे उनको आजमाने के बाद जब ये देखा कि ये हुक्मरान बेहिस हैं, मियां शहबाज शरीफ कहता है मैं केसेस वापस नहीं लूंगा। यहां नॉर्थ अमेरिका के अंदर हम लाइसेंस लेकर जब निकलते हैं यहां पर जुलूस के लिए 15 मिनट लेट हो जाए तो खुद पुलिस यहां की कोऑपरेट करती है, और पाकिस्तान की मुसलमान हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है ना वो कहती है कि 10 मिनट अगर यहां पर जुलूस लेट हुआ तो इनके ऊपर मुकदमा कर दो। जिला बंदियां, एक जिले का बंदा दूसरे जिले में जाकर खिताबत नहीं कर सकता, एक सूबे का जाकिर और खतीब दूसरे सूबे में नहीं जा सकता। दुरूद पाक की महफिल में अगर बुलंद आवाज से जो है वो दुरूद की महफिल हो रही है, घर में बैठकर हो रही है, तो वहां पर उनको पर जो है ना मुकदमा हजारों के हिसाब से, और उनको वापस रहने को तैयार नहीं बैठे हुए, वहां पर दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़कर उनकी सरपरस्ती करते हुए जो एहतसाल किया जा रहा। 8000 बोस्निया के अंदर जो है ना वो कत्ल हुआ था तो उसको जेनोसाइड कहा गया था। यहां पर 23,000 शिया अब तक जो है ना वो कत्ल हो चुका है, इस दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ चुका है। उनका जिम्मेदार कौन है? यहां पर जो है ना वो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर मजलूमीन की बात करते हैं, हम दहशत, और ये दहशतगर्दी के रूट काज क्या उनको बैठकर यहां पर देखा, ये एक आइडियोलॉजी जिसको एनकाउंटर करना है। और यहां पर ये जो भूख हड़ताल है 3 दिन की, वो भी ऐसे ही होगी 24 आवर टू 24 आवर, बुध से लेकर जुमे की रात तक, इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया को बताने के लिए। और क्या बताने के लिए कि पाकिस्तान के हुक्मरान, ये इनकी मेंटालिटी वही तकवीरी मेंटालिटी है, दूसरे मामले में ये कहने पर मजबूर हूं कि जिनको कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर साहब एक कॉल अगेन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ऑन द एयर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जल्दी से अपना तारुफ कराइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मैं मेजर वाजिद बोल रहा हूँ दिल्ली सिटी से। जी वाजिद साहब। हाँ जी, गुजारिश ये है कि मेरे स्कूल के जमाने में मेरे टीचर 8 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया, एरोफेशियल से तल्लुक रखते थे, हम उनसे सवालात किया करते थे, वो जवाब देते थे। स्कूल फेलो, कॉलेज फेलो, एरोफेशियल से तल्लुक रखते थे। कोई फसाद, कोई झगड़ा, कुछ नहीं, दोस्ताना माहौल। फिर उसके अलावा भाटी दरवाजा लाहौर में ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का साहब इनको पता होगा, फकीर खाना है, वहां पे जब जुलूस निकलता था तो हमारे वालिद लोग हमको 3 भाइयों को लेकर वहां जाया करते थे और हम सारा वो सिलसिला इनका देखा करते थे। कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई कुछ नहीं होता था। ये पता नहीं आजकल ये क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि ये वो है, ये फलाना है, ये जमाता है, हमें तो समझ से बाहर रही है। नहीं, समझ तो आती है जी। सिंपल सी बात यह है कि ज़िया की बाकियात है। उस जमाने में डिक्टेटरशिप ने जो है वो अपनी बका के लिए और ये फिरकावारियत की आग लगाई है जिसका एजेंडा जो है ना मजहब की तकवीयत नहीं है, यहाँ पर जो है ना सियासी मकासद के असूल के लिए। फिर कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ऑन द एयर। जी वालेकुम सलाम। जी मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ धरती से। जी इम्तियाज साहब। मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जी प्लीज गो हेड, टाइम कम है, जल्दी से बताइए जी। ये जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अहले तशरीह के खिलाफ जो जुल्म और तशद्दुद की हवा फैली हुई है, इसको हम पुरजोर तरीके से इसकी मजामत करते हैं। ठीक है। और इसके खिलाफ हर संविधान से हम उठ खड़े होंगे और उठ खड़े हुए हैं, और जो भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है इस तशद्दुद के खिलाफ हम इसको पूरी सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। मैं इस तशद्दुद का मैंने 2004 में मैं अपने वालिद को खोया एक बाप धमाके में, अपने चचा को और अपने कजन को। मैं इसका डायरेक्ट विक्टिम हूँ और इसकी पुरजोर मजामत करता हूँ।
اللہ تعالیٰ کی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں یہاں پر فائق صاحب ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جلدی سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ جان بوجھ کر جو پرامن طریقے سے بھوک ہڑتال کے ذریعے اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے ہوئے جان بوجھ کر دھکیل رہی ہے ایجیٹیشن کی طرف۔ کل کو اگر راجہ ناصر صاحب کو کسی قسم کا جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ حکومت پاکستان۔ اگر کل عید کے بعد جو خبریں ہمیں جو ہے نا موصول ہو رہی ہیں کہ ایجیٹیشن کی طرح یہ معاملہ جا رہا ہے اور لوگوں کے جذبات اب آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں، یقیناً ہمارے جذبات جو ہے نا وہ بھڑکتے ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ملک کی بقا اور استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری قیادت نے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو بنایا ہم نے۔ راجہ ناصر صاحب وہ ہیں کہ جن کے والد 43 ایئرز اولڈ تھے جب بنگلہ دیش جدا ہوا تو بی بی سی ریڈیو سے خبر سن کر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی جو ان کی فوج کے اندر سروسز ہیں جن کو ڈبل تغمے ملے ہوئے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے بنایا، اس کو ہم نے پہچانا۔ یہاں پر بات فرقہ واریت کی نہیں ہو رہی، یہاں پر بات جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف، اگرچہ یہاں پر جو ہے نا کہا جا رہا پروکسی وار، تو اس پروکسی وار کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے، فرنٹ لائن بنانے کی ضرورت۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا فرمان ہے، 21 کو ان کی شہادت آ رہی ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہر ظالم کے خلاف قیام کرو اور ہر مظلوم کا ساتھ دو۔ یہاں پر مظلوم اگرچہ، اور یہ دیکھا ہے دنیا نے کہ مسلمانوں کی تعلیمات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگرچہ مظلوم وہ اورلینڈو کے وکٹمز کیوں نہ ہو تو ان کی بھی جو ہے وہ حمایت کرتے ہوئے ظالم کے خلاف، اگرچہ اس کا نام جو ہے نا عمر متین اور وہ خاص آئیڈیالوجی کا اظہار کر دیے مسلمان ہے، تو یہاں پر ظالم اور مظلوم کی بات ہے، یہاں پر دہشت گرد کی اور ملک سے لوئل لوگوں کی بات ہے، یہاں پر مظلومیت کا دفاع ہے، یہاں پر شہداء کے ورثہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم جو ہے وہ اپنی پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ جو فرقہ واریت کی آگ اور یہ جو جن بوتل سے نکالا گیا تھا وہ بھی ضیاء کے زمانے میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا تھا، اور آج بھی اسی کی باقیات، اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے کر میں بڑے واضح طور پر یہ کہتا ہوں کہ ضرب عضب کی پشت پر خنجر گھونپا ہوا ہے تاکہ وہاں پر وہ کامیاب نہ ہو سکے، فوج پاکستان ہماری کامیاب نہ ہو سکے، دہشت گردی کا قلعہ کما نہ کریں اور ہمیشہ ملک جو اسی آگ میں بھڑکتا رہے۔ جو پاکستان سے محب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر غور و فکر کریں، سوچیں اور سوچنے کے بعد اقدامات کریں۔ یونائٹڈ نیشن کے سامنے ہمارے جانے کا مقصد صرف یہ ہے، ہم کسی طاقت کو پاکستان کے خلاف، ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ہیں۔ بہت خوب۔ یہاں پر جو ہے نا ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایکسپوز کرنا ہے کہ جو اپنے اوپر ہونے والے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے کھلی چھوٹ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک پاکستان کی سرزمین میں جو کرنا، جہاں کرنا، جیسے کرنا کرو۔ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے کہتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ ہماری مادر وطن ہے، ہم اپنی ماں کے بیٹے ہیں، اور اس دھرتی کو بچانے کے لیے جو پاکستانی جہاں پر بھی کیوں نہ ہو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑے، ان مسائل کو خود سمجھ کر دوسروں کو سمجھائیں۔ جو کچھ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں جو بھی ذمہ دار ہے اس کو عدالت کے کٹارے میں لایا جائے اور اس کے خلاف جو ایکشن کرنا ہے کرو۔ ہم ان کے ساتھ، ہم نے ضرب عضب کی حمایت کی ہے، ہم نے مطالبہ کیا تھا، ہماری قوم نے کہا، اور جو پاکستان سے محبت کرنے والے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان کے ساتھ مذاکرات، دہشت گردوں کے ساتھ کون سے مذاکرات؟ وہ گولی مارا اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھ کر میری دلیل سنو۔ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے نا ایکشن کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ نقوی صاحب ٹائم ختم ہے، آخری ورڈز گوز ٹو یو۔ نقوی صاحب آپ بتائیے کہ اس کا آخر سولوشن کیا ہے، اور یہ لوگ آپ کے پاس وہاں پہ آئیں تو کیسے پارٹیسپیٹ کریں؟ سولوشن یہی ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان اسے اپنا ایک درد دل سمجھے، وہ قطعاً اسے جس کا اگر نے عرض کیا کہ فرقہ واریت کے رخ میں نہ دیکھے، اور میں نے عرض کیا کہ آگ ابھی ساتھ والے کمرے میں، آپ کے کمرے میں پہنچ جائے گی نہیں بجھائیں گے تو۔ آج کا مسلمان، آج کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے کروں۔ 20 سال پہلے تو یہ کہا جا سکتا تھا۔ سوشل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، سیل فون کے نام پر جہاں جس حد تک آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور مظلوم کوئی بھی ہو اور ظالم کوئی بھی ہو، لہٰذا مظلوم کے حق میں آواز بلند کریں۔ یہی خدا کی اس وقت آپ سے تقاضا ہے اللہ رب العزت کا۔ سیکنڈلی یہاں پر اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں 3 دن تک موجود ہیں، کسی وقت میں بھی آپ وہاں آ کر اپنی طرف سے حمایت کا اعلان کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اسے عام کر سکتے ہیں، اور لوگوں تک یہ چیز پہنچا سکتے ہیں کہ دیکھیں جب ظالم اور مظلوم کا فرق آ جائے تو پھر نہ ہم سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ وہابی ہیں، ہم مظلوم ہونے کے تحت ایک ہیں، اور ظالم
جو بھی ہو ہم اس کی نفی کرتے ہیں. بہت شکریہ. خاتون حضرات، پروگرام کا وقت چونکہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نائن نیشن کے سامنے آئیے اور وہاں پہ آ کے تصویریں بنائیے اور اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیجیے. یہ تو ایک ہوئی پریکٹیکل اپروچ کہ ایک آپ کے پاس ویکل ہے سوشل میڈیا کا جو بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جس انداز سے بھارت نے آپ کے گرد ریشہ دانیاں کی ہیں، اگر یہ چیز بڑھی اور یہ پاکستان ایران کے تصادم کی شکل میں گئی تو اگر آپ کو تاریخ کے اگر آپ طالب علم ہیں تو ذرا یاد کیجئے 1618 سے 1648 تک پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک میں جو خون خرابہ ہوا تھا یہ اس طرف جاتا نظر آ رہا ہے. اور ابھی اگر ایک کالر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اگر یہ بڑے مل جائیں، ان کے سیاسی ہدف زیادہ ہیں، سعودی عرب کے بھی ایران کے بھی، ان کو اپنے مفادات بہت زیادہ ہیں، ان کو قوم کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ امت رسول جو ہے اس پہ رحم کریں یہ دونوں ممالک، اور یہ ہمارے آنگن میں جو کہیں کسی کے آنگن میں جا کے نہ انسانیت کے خون سے ہولی نہ کھیلیں، یہ آپس میں ملے تاکہ نیچے جو ہے یہ آگ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، کہاں سے کہاں نکل گئے. آج دیکھیے کہ لوگ مذہب سے تنگ آ گئے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ زیادہ مذہبی بات مت کیجئے، آئی ایم گڈ وداؤٹ اٹ. تو خواتین حضرات ایک کیجئے، ساتھ دیجئے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے نکلو گے اتنی زیادہ قربانی دینا پڑے گی. بڑی حکمت ہے، عقل ہے، فہم ہے اس بات میں، اس پہ عمل کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ لک.